मौजूद शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी इजाज़त से मैं अब जिस शख्सियत को ऑनलाइन वीडियो लिंक लेने वाला हूँ वो क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा महजूबी साहब हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, चूँकि मेलबर्न में हमसे 5 घंटे आगे चल रहा है। अगरचे हमारी भी शब चल रही है, लेकिन वहाँ निस्फ़ शब 3:30 बज चुके हैं। तो क़िबला से जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा लीजिए। तो ये उनकी मोहब्बत और मरहूम क़िबला अल्लामा मुंज़र अब्बास नक़वी साहब से वाबस्तगी है। उन्होंने कहा कि मुझे आप जो वक्त बताएंगे मैं उस वक्त निस्फ़ शब को उठ कर मैं लाइव ही इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहूँगा। तो क़िबला को हमने जो वक्त दिया था वो उस वक्त से ऑनलाइन है, ज़रा सी उस नशस्त बर्खास्त में ताख़ीर हो गई, तो मैं इसकी भी क़िबला से माज़रत चाहूँगा। मैं क़िबला अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा को महजूबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। एक नारे सलावत दे दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौलाना मुंज़र अब्बास नक़वी साहब की रूह के साथ करते हुए क़ुरान फ़ातिहा की गुज़ारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरुन नासिरीन, व मु'इनुन अला हिदायतिल मुत्तक़ीन, वल जन्नतु लिल मुवahhidin, वन नारु लिल आसिन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीबिल्लाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, सीमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल आलमीन, रहमतुल्लाहि अला नबiyyihi व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन, इला अहदिया यौमिद्दीन। ये हम अपने लिए शरफ और एज़ाज़ समझते हैं कि मौलाना मरहूम मग़फ़ूर क़िबला सैयद मुंज़र अब्बास नक़वी साहब की इस तरह से दिल से खिताब की तौफ़ीक़ नसीब हो रही है। और जैसे कि हदीस मासूमा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमिनुल आलिम अअदा अजरन मिन अस्साइम क़ाइम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो मोमिन आलिम होता है उसका अजर साइम से, रोज़ेदार से, क़याम करने वाले से, हत्ता जो ग़ाज़ी हो फ़ी सबीलिल्लाह उससे भी ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर होता है। वइज़ा क़ाला तलबा फिल इस्लाम में ग़ुरबतुन, कि और जब वो बन जाता है तो इस्लाम में ऐसा खला पैदा हो जाता है कि ला यसलुहा शै'उन इला क़ियाम, कि उसे कोई चीज़ खा नहीं सकती यौम क़यामत तक। हर आलिम की अपनी ख़ास ख़ुसूसियत होती है। और जहाँ तक मौलाना मुंज़र अब्बास नक़वी साहब की बात है तो उनकी याद हमारे दिलों में बसी हुई है। मैं कभी नहीं भूल सकता उनसे मुलाकातों को और उनकी शफ़क़तों को। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि इस रात के पहर में तकरीबन 3:45 हो रहे यहाँ पर, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसकी सबसे अहम वजह ये है कि ज़ियारतों में उनके साथ हमारी मुलाकातें रही। पाकिस्तान के इत्तेफाक से हमारी कोई उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन सफ़र आए ज़ियारत इराक़ में कई मरतबा उनसे मुलाकात हुई है और बहुत तवील नशिस्तें हुई। और हमारे एतबार से जो उन्होंने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और शफ़क़त फरमाई वो ये कि मेलबर्न का दावतनामा उन्होंने कबूल किया था। आज से 2 साल कबल उन्होंने मुहर्रम हराम की मजालिस से यहाँ खिताब किया था। इस पर तहक़ीक़ ही ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अमेरिका में वादा कर चुके हैं और हमने कहा था कि क़िबला यहाँ पर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में कम उलमा आते हैं, इसलिए कि इमाम बारगाह भी कम है और शायद वो अमेरिका और कनाडा जैसी ज़राए भी नहीं है। लेकिन वो एक शख्सियत को इन बातों से बहुत आज़ाद शख्सियत थे और उन्होंने बहुत मोहब्बत फरमाई। उन्होंने कहा कि हम अपने अमेरिका के मेज़बान से बात करेंगे और उन्होंने अपने एतबार से उस हवाले से मामले को सेटल भी किया। और यहाँ पर तशरीफ़ जब लाए तो मेलबर्न के मोमिनीन को जब इल्म हुआ कि हम इस ताज़ियती नशिस्त से खिताब करने वाले हैं तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप ज़रूर इस पैगाम को पहुँचाइएगा। और जब वो अशरा पढ़कर गए थे तब भी हर दूसरे फर्द की ज़बान पर ये जुड़ा था कि शहर मेलबर्न में इससे बेहतर मुहर्रम का अशरा नहीं हुआ तारीख़। कोई कह रहा था मैं 15 साल से यहाँ पर हूँ, कोई कह रहा था मैं 20 साल से 25 साल से यहाँ पर हूँ। जिस अंदाज से उन्होंने
اس دھیمے انداز میں ساتھ ساتھ انٹلیکچولی بھی معاملات کو کور کیا ہسٹری کے حوالے سے. اور میں خود خالی بات کروں گا جتنا گنجائش بن سکی کہ ہسٹری پہ ان کی کمانڈ تھی. تو اس کے بعد ہماری جو ہے وہ جسارتیں بڑھتی گئیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ اس سال کی بات ہے ایام فاطمیہ کی، اسی سال کی. ہم جرمنی میں تھے اور وہاں پر مومنین نے کہا کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیات بھی یہاں پر تشریف لائیں کہ جس سے مومنین کا مورائل بھی بلند ہو. اور ہمارے اتنے وسائل ریسورسز نہیں، آپ کوئی سبب ایسا بنا دیجیے. اور ہم نے مولانا منتظر عباس نقوی صاحب کا جب ان کے سامنے نام لیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آ جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اور ہم نے وہیں سے فون کیا مولانا منتظر عباس نقوی صاحب کو. ان کے واٹس ایپ میسیجز بھی میرے موبائل فون میں اب تک موجود ہیں. کافی سارے میسیجز، وائس میسیجز جو آپ کو کی آتے ہیں اور کبھی ہم انہیں سنتے بھی ہیں کہ جتنی شفقت و محبت انہیں فرمائی. 4 منٹ کے میسیجز، 5 منٹ کے وائس نوٹس. تو جب ہم نے ان سے جرمنی کے لیے درخواست کی کہ قبلہ پہلا اشرا تو آپ امریکہ میں یا جہاں کہیں خطاب فرمائیں گے، لیکن آپ محبت فرمائیے اور ایام رضا میں سے کوئی ایک ویکینڈ کم سے کم یہاں پر دے دیجیے. اور ان کا جملہ پہلا یہ تھا کہ موبائل صاحب آپ کی محبت ہمیں نہ جانے دنیا میں کس کس خطے کی خاک چڑھوائے گی. جو خاص ان کی اردو کا خاصہ تھا اور جو ان کی گفتگو میں ایک اس طرح سے ایک ملائم پہلو ہوتا تھا کہ اچھی سے اچھی بات بھی بہت ملائم انداز میں اور سخت سے سخت بات بھی اسی ملائم انداز میں کہہ جانا، یہ انہیں کا فرق. پھر جب میلبرن میں تشریف لائے تو حتیٰ چونکہ ظاہر کافی ان کی ایج ہو چکی تھی تو یوزولی وہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں اپنی ایج کی وجہ سے. اور یہاں امام بارگاہ کی جو ریسورسز تھے وہ اتنے نہیں تھے. یہ باتیں اس وقت کہنے والی نہیں ہوتی ہوں، خود بھی وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ اس طرح سے کہی جائے. لیکن اب چونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے لہٰذا انسانی خوبیاں ہم سے بیان کرنا چاہیے. یعنی خود اپنے ذاتی خرچ سے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے یہاں تک ان کا آنا اور خطاب کرنا، اور بہت ہی محبتوں سے انہوں نے نوازا یہاں کے مومنین کو. یہاں تک کہ جن کے گھر وہ رکے ہوئے تھے، سہیل رضوی صاحب ان سے بڑے اچھے واقف ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے ان سے اچھا مہمان نہیں دیکھا اپنے گھر میں، جو اس ایج میں پہنچنے کے باوجود بھی جس صفائی ستھرائی سے، جس نفاست سے، جس تہذیب سے وہ گھر میں رہے، انتہائی ملنسار شخصیت. اور سہیل رضوی صاحب کا بیان ہے، خود یہ میں ان کے نام سے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب مولانا منتظر عباس صاحب ہمارے گھر سے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں خود اپنے محرم کی مصروفیات کے لیے گیا ہوا تھا اور ان کا خانوادہ بھی گیا ہوا تھا پاکستان. اور کہتے ہیں جب ہمارا خانوادہ پہنچا واپس تو 1 ہفتے تک مولانا صاحب کے جانے کے 1 ہفتے بعد تک گھر میں عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی. ایک میزبان نے انہیں دعوت دی، کھانے پہ تشریف لے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، میزبان بھول چکے تھے کہ شاید انہوں نے کھانے پہ بلایا ہے. تو مولانا کو جب یہ احساس ہوا تو ان کے ساتھ جو ایک اور ساتھ دوست ان کے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے ذکر نہیں کرنا اس بات، ٹھیک ہے یہ بھول چکے، ہم کچھ بات کریں گے اور پھر یہاں سے نکل جائیں گے. اور یعنی کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کیا. اپنی بڑائی تو کبھی وہ بیان ہی نہیں کرتے تھے کسی بھی طور پر، لیکن جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو اتنے نئے پہلو اس میں سے نکالتے تھے کہ عام انسان کا ذہن اس طرح منتفع ہی نہ ہو. اور اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کے ہر نظریے سے اتفاق کریں گے. علمی دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور دنیا میں اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے اور علم آگے بڑھتا ہے. لیکن بہرحال مثلاً انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہی تقریر کی تھی کہ دنیا کا معمولاً کنونشنلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو یزید جیت گیا اور آخرت کے اعتبار سے حسین گیا. دنیاوی طور پر تو بہرحال حسین فتح ہو گئی. اس موضوع پر انہوں نے تقریر کی اور اسے بھی ایک طرف لپیٹ کے رکھ دیا کہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی حسین فاتح رہے اور اخروی اعتبار سے تو نہیں حسین فاتح. پھر لاہور کے ایک مجلس کے بارے میں صاحب نے ہمیں بیان کیا، یقین کی ایسی بہت ساری مجالس ہوں گی کہ جس میں انہوں نے 2 گھنٹے خطاب کیا تھا اور حضرت آدم سے لے کر وہ صاحب نے بیان کر رہے تھے کہ 150 انبیاء کے نام اور اوصیاء کے نام. ہم
چلے کہتے ہیں کم سے کم 100 انبیاء کے نام لیے ہوں گے، کیونکہ میں تو خود اس تقریر میں نہیں تھا، لیکن بیان ساتھ انہوں نے کیا کہ صاحب نے نقل کیا کہ 150 انبیاء اور اوصیاء کے نام انہوں نے لیے 2 گھنٹے کی تقریر، حضرت آدم سے لے کر حضرت ہاشم تک، حضور کے جد اعلیٰ تک، پھر ان کے قبیلوں کا خاندان کیا تھا، ازدواج کہاں پر ہوا ان انبیاء کا، ان کی اولادیں اس خطۂ اس پر کہاں کہاں کن بر اعظموں میں کیسے آباد ہوئی، یعنی تاریخ پر اتنا عبور کم افراد میں دیکھا گیا۔ اور آج کی دنیا میں جو افراد بستے ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے بستے ہیں، مثلاً جو ہے وہ مسقط کے لواطی ہیں، وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، دنیا میں اور افریقہ کے جو افراد ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ عراق میں جب زیارات پر ہوتے تھے تو جب کبھی ہم مثلاً بس میں اطراف کی زیارات پہ جا رہے ہیں تو اور بھی علماء کرام اس بات کو بیان کیا جنہوں نے ان کے ساتھ زیارت کی کہ کبھی کوئی بورڈ ایسا نظر آ گیا کہ اس میں ایک ایسا گمنام سا مزار ہے کہ جس میں لوگ معمولاً نہیں جاتے، تو بس اسی وقت رکوانا، وہاں جانا، اس کے بعد مومنین وفات نام دیکھ کر پھر وہ بس ان کا جو علم کا دریا تھا وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں ہستی ہے، ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے، ان کی تاریخ میں کیا کیا خدمات ہیں، اور کس امام کے صحابی تھے، کس امام کے ساتھ کیا کیا روایات کو نقل کیا۔ تو یہ ایک برجستگی جو ان میں موجود تھی وہ بے پناہ تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی طلباء کا، خاص طور پر جو موضوعی طلباء ان کو بے انتہا محبتوں سے ملتے تھے۔ مجھ جیسے طالب علم خاصات کے پیچھے انہوں نے عراق کے سفر میں نماز پڑھی، میں ان سے دست ادب جوڑ کر کہتا رہ گیا کہ یہ بہت ہی سوء ادب ہو جائے گا، آپ آگے تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا جو آپ کی عوامی والوں کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالیں، یہ بہت خوبصورت بات تھی۔ اور انہوں نے مجھ پر گویا اصرار کرتے ہوئے کوئی اپنے تعمیل حکم میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ آگے جاؤں اور نماز پڑھوں، اور پورے سفر میں کتنا سا ہوتا۔ تو ویسے تو خیر سینکڑوں افراد کو انہوں نے راہ راست دکھائی ہوگی، لیکن سفر زیارت کے دوران کم سے کم 2 افراد ایسے ہیں جنہیں مولانا محمد فیصل کے ساتھ نشیہ کیا اس ایک سفر زیارت کے دوران۔ اور اس کی وجہ جب وہ جو صاحبان تھے وہ بھی پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو انٹلیکچولی ہسٹری کو اس منطقی ترتیب سے سمجھانا، اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مذہب کو قبول کر لیا۔ یہ ان کی ملاقاتوں کا اثر۔ اور باب مسجد کے لیے ہم نے سنا ہے کہ کسی کے پاس چندہ لینے کے لیے نہیں گئے، خود لاکھوں روپے لگائے، خود اپنے قریبی احباب دوستوں سے اکٹھے کی، یہ واقعی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے۔ اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے جب کوئی مسائل بھی آ جاتے ہیں مسجد کے معاملات میں تو انہیں حل کیا، حتیٰ چاہے اپنے بھی کبھی خفا ہو جائیں، جو سیاسی مذہبی طور پر معاملات ہوتے ہیں ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا۔ تو یہ وہ کچھ یادیں ہیں جو اس وقت ہمارے دل میں ہیں، اور میں ان سے ملاقاتوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ بالاخص ایک ملاقات مجھے بہت یاد آتی ہے، جب ان کی وفات کی خبر سنی تو دل بڑا مغموم ہوا، اور ایک ملاقات جب بھی اس وقت میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے، اور وہ ہے حرم امام حسین علیہ السلام کی بالکل سامنے، گنبد سامنے تھا، اور قبلہ صاحب تھے اور میں موجود تھا وہاں پر۔ کچھ اور صاحبان کبھی آ رہے تھے کبھی جا رہے تھے، لیکن میں اور وہ ہم نے گھنٹوں پوری رات گنبد امام حسین علیہ السلام کے سامنے کربلا مولا کی تاریخ اور ان کے موضوعات پر بات کی، اور وہ ملاقات میں نہیں بھول سکتا۔ بہت کچھ انہوں نے سکھایا اس ملاقات اور اس نشست میں کہ کربلا کے زاویے سے، کس کے زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، کون سی تاریخی کتب ہے جن سے مدد لی جا سکتی ہے، تو بہت شفقت فرمی۔ اور شاید وہی ایک ملاقات سب سے زیادہ اس بات کا موقع بنی ہے کہ میں اس وقت اس رات کے پہر میں چاہتا تھا کہ لائیو گفتگو کی جائے، بس تقریباً 6-7 منٹ تھے کہ جو مکمل ہو چکے ہیں، اور علم اور عشق دونوں تھا ان کی زندگی میں۔ بقول اقبال کے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن۔ تو وہ جو تخمین و زن کی کیفیت تھی وہ بھی ان میں تھی، اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے مجھے لفظ کہنے دیجیے کہ وہ جو دیوانہ پن تھا عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو دیوانہ پن تھا وہ بھی بڑے کمال پر موجود، یعنی تخمین و زن بھی ہے اور دیوانہ پن بھی ہے۔ تو علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و زن گروے کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور پریم سراپا حجاب، عشق کی گلی سے پارے گئے کا کائنات۔ تو یہ جو کچھ
ان مصروں میں ہے، گویا وہ ان میں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں آپ کو کربلا مولا کے معاملات میں نظر آتا ہے. تو بہت اچھا لگتا تھا کہ جب ان کی گفتگو ہم سنتے تھے کہ جس میں وہ فکری طور پر بھی معاملات کو حل کر رہے ہیں لیکن عشق کی منزل پر بھی جاتا ہے. تو شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام اور شورش طوفہ حلال، لذت ساحل حرام، اور عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. تو یہ جو سب تھا وہ ان کی ذات میں نظر آتا تھا. اور علم میں الکتاب عشق میں امور کتاب، تو وہ گویا کتابی حوالے سے بھی بات کو بہت اچھی طرح ثابت کرتے تھے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر فکری حوالے سے بھی، خاص طور پر کربلا معاملہ میں جو کے حوالے سے جو عزاداری کی رسومات ہیں اس حوالے سے ان کی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے عشق کی دیوانگی کی کیفیت وہ بھی بہت خوب نظر آتی تھی ان کی خطابت اور ان کی شخصیت. اور سفر کربلا میں ان کی تقریباً ہر روز یا ہر دوسرے دن مجلس ہوتی تھی، وہ بھی. اور یوٹیوب پر بھی جب کبھی میں سنا، میں نے شاید کوئی بھی مجلس ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں مسائل میں اضافہ تاثر نہ نکل رہے ان کی آنکھوں سے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں عشق کی منزل ہے وہ آپ واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ حتیٰ یہ کہ ان کی سارے ثواب کی خاطر، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے کچھ دنوں بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس تھی، اور ہم نے چاہتے تھے کہ ان کی سارے ثواب کے لیے کچھ ان کی مجلس سے اخذ کرتے ہوئے ان کا نام لے کر یہاں محفل میں گفتگو کی جائے. تو اس کے لیے ہم نے یوٹیوب سے ویڈیو نکالی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر ان کی مجلس تھی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی مسائل کو پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے. تو یہ اہل بیت سے جو ان کی وابستگی وہ کسی طور پر بھی پنہا نہیں تھی، سامنے نظر آتی تھی، جبکہ وہ زبان سے کچھ ایسا کہتے نہیں تھے لیکن شخصیت میں نظر آتی تھی، وجود کا حصہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق و ارادت جو ہم سب کے دلوں میں ہے اس میں بھی مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی عادات سے جو برات ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے. اور جلہ منتظر عباس نقوی صاحب کے اہل خانہ، ان کے بچوں کی خدمت میں خاص دوبارہ سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو صبر جمیل عنایت فرمائے اور انہیں اور ہم سب کو حضرت حجت کے منتظرین میں، جیسے کہ ان کا نام منتظر تھا، منتظرین میں ایسے شمار فرمائے کہ جب حضرت حجت پردہ غیبت سے تشریف لائیں تو ان کے لشکر میں جب قبروں سے مومنین کو اٹھایا جائے گا تو اللہ جانے ہم کہاں ہوں گے اس وقت، ظاہری حیات میں ہوں گے یا قبروں میں جا چکے ہوں گے. جہاں کہیں بھی ہوں تو مولانا منتظر عباس نقوی ہوں یا اور بھی ایسے محبان اہل بیت ہوں، ہم سب کو مولا کی ہم نے اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ